ब्रेक से आमदीद और खुश आमदीद कहने के साथ ये कहूँगी कि भाई जब सुबह होती है तो सुबह के वक्त आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपने जब शीशे में जाके मुंह को देखते हैं तो कहते हैं ओ पता नहीं ये क्या हो गया या ये क्या हो रहा है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर ख़ुद भी नहीं होते ना तो सामने अगर जैसे ऑफिस में जाएँ तो ऑफिस जाते कोई अगर आपको कहे ओ ये तुम्हें क्या हो रहा है, ये लाइन क्यों आ रही है, ये फाइन लाइन क्यों नज़र आ रही है, या फिर ये कि तुम्हारे रंग को क्या होता जा रहा है, तो ऐसे में फिर हमें एकदम से ख्याल आता है यार अच्छा कोई बात नहीं, ये मैजिक तो हम अपने साथ करवा सकते हैं। माशाल्लाह हमारी तो इस वक्त इतनी अवेयरनेस हो गई है कि स्किन केयर करने की जो है ना सिर्फ हमें बल्कि हर नौजवान, हर मर्द, हर बच्चे को जो है इस वक्त ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर नज़र आए। और एक ग्लास स्किन का थोड़े दिन पहले मैंने जिक्र किया था, ग्लास स्किन ऐसे ही नहीं होती, अच्छा खाने पीने से भी होती है। लेकिन खैर बारह हकीकत यही है कि आजकल एंटी एजिंग यानी कि उम्र को रोकने, यानी जो उम्र जो बड़ी होती है उसको रोकने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और साथ साथ वाइटनिंग इंजेक्शंस और क्रीम्स का तो आपको पता है एक ज़माने से जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और अब तो जगह जगह पे ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन कितना इसको लगवाना, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना या फिर एस्थेटिक क्लिनिक पे जाना ज़रूरी है, ये सब आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हम अपनी स्किन की जो केयर है उसकी जो रूटीन है उसको किस तरह मेंटेन रखें, इसको किस तरह कौन कौन से तरीके इख्तियार करना चाहिए, सब पे बात होगी। सिर्फ ख़वातीन की नहीं, मर्दों की भी आज बात होगी। तो पहले गेस्ट से मिलवाती हूँ। गेस्ट तो हमारी बहुत प्यारी सी हमेशा ही आती हैं और आपको टिप्स भी देके जाती हूँ, मुझे ही बताती हैं महानूर अब तुम ये करवा लो, तो उनसे मिलते हैं जी। लाइबा शेख है हमारे साथ, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाइबा। और आप आती हैं ना तो मुझे होता है चलो अब लाइबा ये मुझे कह के जाएगी, मुझे ये भी करना है, ठीक है ना? और आप करती हैं? फिर मैं करती हूँ बिल्कुल, और करती हूँ जब भी तो फिर आपको उसी तरह नजर आती हूँ ना। तो लाइबा यहीं से शुरू करते हैं चलें कि ये एंटी एजिंग इंजेक्शंस, ये वाइटनिंग इंजेक्शंस, अब तो ये बातें भी आ गई कि इनको कितना ज़रूरी है कि किसी जो प्रैक्टिस में लोग हैं उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि अब बहुत कॉमन हो गए हैं, हर एक के पास है, उसकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। क्या हकीकत पहले क्या है ये बताइए। देखिए महानूर, प्रॉब्लम ये है कि अब हर कोई जो है ना डॉक्टर बन गया है, हर कोई डॉक्टर बन गया है। उसको नहीं पता कि इस इंजेक्शन में क्या इंग्रेडिएंट है, इज़ इट गुड फॉर द पेशेंट, नॉट गुड फॉर द पेशेंट। बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस में भी ये बहुत बड़े बड़े इंजेक्शंस भी लग रहे हैं जी। अब प्रॉब्लम ये, कुछ केसेस हमारे सामने आ जाते हैं जो मीडिया रिलेटेड होते हैं, तो हमें पता चल जाता है जी उनके साथ ये हुआ। देयर सो मेनी इश्यूज जो एड्रेस ही नहीं होते, रिकॉर्ड में ही नहीं आते बिकॉज ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्टर्स जी। तो आई थिंक इंजेक्शंस लग तो रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, बट अगेन क्या क्वांटिटी क्या क्वालिटी, ये चेक इन बैलेंस कोई रख ही नहीं रहा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मी बीइंग अ डॉक्टर मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं भी इंजेक्शन तोड़ के खोल के नहीं देख सकती कि उसमें क्या है। तो अब मैं एक्चुअली इतना डर गई हूँ आफ्टर दीज केसेस कि मैं तो अब लगा ही नहीं रही। अच्छा, इसमें आपका कहने का मतलब है कि आप डॉक्टर होते हुए, डर्माटोलॉजिस्ट होते हुए आपको नहीं अवेयरनेस हो पा रही है, नहीं, ये नहीं पता चल रहा कि क्या इंजेक्शन आया है, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या कि मैंने ऑर्डर किया। अब तो खैर कुछ वेंडर्स भी, मैम ये चाइना का भी है, ये मलेशिया का भी है, ये थाईलैंड का भी है, ये यूएस का भी है, कंपनी एक ही है, बस मैम असेंबल कहीं कहीं और हो रही है। ठीक है लाइबा, तो यहाँ पे मैं एक बीइंग ए पेशेंट जाती हूँ तो मुझे कौन सी वहाँ की प्रोडक्ट को जो है प्रेफर करना चाहिए और डॉक्टर से कहना चाहिए कि मुझे ये इस मुल्क की जो है बेहतर है ये बेहतर? देखिए हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट को, लेकिन अगेन हम आपको वेंडर जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं हम उस पर ट्रस्ट करके वो ले रहे हैं। मुझे वो भी नहीं पता ये एक्चुअली वहाँ का इम्पोर्ट है भी या नहीं, क्योंकि क्या पता पाकिस्तान में एग्जैक्टली यू नेवर नो। तो अब वो जब पेशेंट के अंदर आप कुछ इंजेक्ट कर रहे हो ना, जो बॉडी के सिस्टम में जा रहा है, उसमें अब बहुत डर लगने लग गया है। तो अब मैं ये प्रैक्टिस अपने क्लिनिक पे बहुत कम अनलेस पेशेंट अपना इंजेक्शन ले आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले आए, तो हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं खुद से। हम इंजेक्शन डॉक्टर लाइबा भी हमें तो रुकना नहीं है, अब तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हमें तो अपनी जो भी नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, हमें जिस तरह स्किन दिखाई जा रही है, फिर मीडिया पे, फिर अब सोशल मीडिया हो गया, you need to be very cautious, you need to be very careful। क्या ख्याल करना चाहिए, कितना नुकसानदेह है सेहत के लिए अगर ये सब हो जाता है हमारे साथ? तो सबसे पहले गलत इंजेक्ट हो गया तो फिर आपने सुना ही है क्या क्या हो रहा है। बट अगेन सबसे पहले प्रैक्टिशनर्स जो हैं मानो वो टेस्ट भी रन नहीं कर रहे कि पेशेंट भी ठीक है अंदर से, कि उसको इतना काबिल है कि हम उस पर इंजेक्शंस लगाएं तो उसको बॉडी कैन रेजिस्ट करेगी कि कर सकती है। ना लिवर टेस्ट होता है, ना फंक्शन आपका किडनी टेस्ट हो रहा है। बहुत सारे मैंने जो पेशेंट्स पता है डॉक्टर में तो 30 इंजेक्शन लगा लिए, हम पे असर भी नहीं किया। तो मैं क्या टेस्ट कराएं कि क्या हालात है, ना पहले कराएं ना बाद में कराएं। तो उस ये डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस, आई डोंट नो क्यों वो पेशेंट्स को नहीं दे रहे। और ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स है, एक तो ये आपको पता है, जब शो पे आती हूँ मैं यही बोलती हूँ
کہ میں اس چیज़ کے بہت اگینسٹ ہوں. آپ کو جو اللہ نے نعمت ایک دی ہے میلانن کی, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. لوگ باہر ترس رہے ہیں اس چیز کے لیے, وہ باہر سن بیتھس لے رہے ہیں, ٹیننگ لے رہے ہیں کہ ہم یہ کروا لیں, اور ہم ہیں کہ جی اس کو مار رہے ہیں اور ہم ایک بیماریوں کو اپنے سر مول لے رہے ہیں. میلانن جاتا ہے آپ کی اسکن سے انجیکشنز کے تھرو. جی, آپ کو اسکن کینسر کے آپ بہت پرون ہو جاتے ہیں, فوٹو سینسٹیوٹی کے آپ بہت پرون ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن بہت لال ہونا شروع ہو جاتی ہے, سن ڈیمیج بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. بس یہ گورے ہو جائیں, برائٹ ہو جائیں, کورین اسکن, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. ڈاکٹر لائبہ دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو, وہ جب یہ یوز کرتے ہیں انجیکشن, انہوں نے لگوا لیے ہیں, اب انہیں کیا احتیاطی تدابیر رکھنی ہے؟ اب یہ دیکھیں, اب جو لگوا لیے ہیں, دیکھیں اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے مانور. یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں نے لگا لیا تو یہ مجھے 2 سال چل جائیں گے. ان کو پھر لگوانے ہی پڑیں گے ایونچولی. اگر پھر لگوا رہے ہیں تو پلیز کسی اچھی پریکٹیشنر کے پاس جائیں. سستے کے چکروں میں مت جائیں کہ بھائی اب میں آئی ڈونٹ وانٹ کوٹ کے 4000 کا لگا لوں, 5000 کا لگا لوں. ٹھیک ہے, پلیز سستوں کے چکروں میں مت جائیں. میک شیور کہ اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ میک شیور کرے گا وہ وینڈر بھی اچھا ہی چوز کریں. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ اس طرح جسٹ ٹرائی نا میک اے ڈیسیشن کہ آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں یو نو کہ اس کی ڈگریز ہیں, سب ٹھیک ہے, کوئی از جسٹ ناٹ اے نارمل ڈاکٹر, پراپر ڈاکٹر ہے. اب تو گلیڈ کی PMDC بھی رن کر رہی ہے, ڈاکٹرس کو چیک کر رہی ہے کہ کون کون کیا پریکٹس کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس جائیں جس پہ ٹرسٹ بلڈ ہے لوگوں کا. بالکل, بہت اچھی بات کہی. اور ایک چیز اور ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں جب ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں, پرائزز بڑی ڈفرینٹ ہیں. کیونکہ وینڈرز اگین لائک آئی مینشنڈ, تو کیا جتنی ہائی کوالٹی ہوگی اتنی زیادہ پرائز ہوگی؟ اگر ڈاکٹر اچھا ہوا تو ڈاکٹر اچھا, اس پہ بھی ڈاکٹر اچھا ہونے پہ بات ہے. اب اگر ڈاکٹر, دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر اچھا ہو. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں 8-9 ہزار میں بھی کام ہو جاتا ہے, اسکن وائٹننگ انجیکشن آپ کی 4 سٹنگز ہو گئی اس کے اندر. 1500 میں لگا رہے ہیں آپ, 1500 میں کیا لگاؤ گے؟ خدارہ اپنی اسکن سے نہ کھیلیں, یہاں پہ یہ میسج دے رہی ہیں. 1500 میں آپ کو وہ کیا انجیکشن دے گا؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر میں کہیں سے امپورٹ کری ہوں تو میری تو وہ کاسٹ بھی نہیں پڑے گی. 1500 میں کیا لگے گا؟ لیکن لوگوں نے پیکیجز بنائے ہوئے 10,000 میں 8 انجیکشنز. تو دیکھیں یہ تھوڑا اپنے لیے, پھر اس کے بعد یہ کمپلین بھی نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ ہو گیا. ایگزیکٹلی. اینڈ آلسو جب آپ انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں, پلیز اپنے وائٹلس کلینک میں, میں نے دیکھا ہے کہیں بھی چیک نہیں ہوتا. ڈرمیٹولوجی کا بھی اگر کلینک ہے نا تو بلڈ پریشر, شوگر لیول پہلے چیک کر لیں. پیشنٹ سے پوچھ لیں آپ نے کچھ کھایا ہوا ہے, خالی پیٹ تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ویری کیئرفل جب آپ لگوا رہے ہوتے ہیں انجیکشنز, کہ جہاں بھی جائیں آپ اگر وہ نہیں کریں آپ بولیں پلیز میرے وائٹلز ایک دفعہ دیکھ لیں, میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے. بیکاز ابھی جو ایک بہت ریسنٹ کیس ہوا ہے, دس واز دا ریزن, شی واز ایمٹی اسٹمک. اس نے پری ورک آؤٹ لیا ہوا تھا, اس نے ورک آؤٹ کرنا تھا, وچ مینس اس کی ہارٹ ریٹ فلکچویٹ کر رہی تھی. اس پہ انہوں نے انجیکشن, وہ آپ نے کہا نا پہلے چیک ہونا چاہیے, بی پی آپ کا, آپ کی شوگر, ایوری تھنگ آپ کا پہلے فائن. آر یو کچھ کھایا ہوا ہے, نہیں کھایا ہوا, یہ بہت ضروری ہے. یہ تو بہت اچھی آپ نے بات بتائی. ایک تو آپ کو اپنے ٹیسٹ ضرور کرانے, اگر اچھا ڈاکٹر ہے وہ خود ہی بلڈ ٹیسٹ ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز خود ہی بتا دیتے ہیں. بہت سے اتنے اچھے بھی ڈاکٹرز ہیں, ایسا نہیں کہ ہر کوئی اس طرح کر رہا ہے, کہ آپ کو خود ہی بتاتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو ویسے ہی مینٹین رکھ سکتے ہیں. ویسے ہی اگر ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں تو ہم جو ہماری اسکن کیئر ہوتی ہے لائبہ, اس میں ہم کون کون سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح صحیح کر لیں. مانور تھینک یو. یہ میں ابھی بھی جب آئی ہوں واپس تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچیاں اوور ڈو کر رہی ہیں چیزیں بہت. پہلے کا دور تھا, میں وہی مینشن کرتی ہوں, ایک طبیعت کریم ہوتی تھی اور زندگی بڑی سکون میں تھی. آپ یہی ذہن میں نکالیں کہ ہماری ماؤں نے کون سے سیرمس لگائے ہیں, اور اسکن ہم سے بہت اچھی ہے. بالکل بالکل, آپ کو ضرورت ہے, میں مانتی ہوں, لیکن یہ جو ایکسیسو چیزیں لگ رہی ہیں نا بار بار, اس کے اوپر یہ لیئر, اس کے اوپر وہ لیئر, اس کے اوپر وہ لیئر, اس سے اسکن آپ کی مزید ڈیمیج ہو رہی ہے. پلس مجھے لگتا ہے کہ آج کل ایک اوور ایکسفولیشن بھی لوگ بہت کر رہے ہیں. کچھ ایسڈس آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو مل جاتے ہیں اوور دا کاؤنٹر. لوگ بجائے اس کو ہفتے میں 2 دفعہ آلٹرنیٹ ڈے روز, آپ اپنا اسکن کا جو بیریئر ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہو بار بار. یو شوڈنٹ ڈو دیٹ. وہ مت کریں, بہت منیمل رکھیں, اور پلیز اپنی اسکن ٹائپ جان کے پروڈکٹس یوز کریں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتی ہوں, دیکھیں آپ کو ہمارے پاس آنا بہت برا لگتا ہے, میں سمجھتی ہوں, لیکن کنسلٹیشن 1500 سے 3000 ہوگی. جو پروڈکٹ آپ لوگے, آپ سوچو 20,000 کا پروڈکٹ لے لو اور وہ آپ کی اسکن کا ہی نہ ہو تو کیا فائدہ. بالکل, اس کا ریئیکشن خراب. پھر جو میرے پاس آؤ گے اینڈ دین یو ول اسپینڈ 15-20,000, تو وہ اسمارٹلی ذرا اسپینڈ کریں کہ آپ اپنی اسکن ٹائپ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس حساب سے پروڈکٹس یوز کریں. پرابلم یہاں یہ ہو رہی ہے, میری دوست نے یہ یوز کیا, اس کو سوٹ کیا, میں نے کر لیا. میں نے انسٹاگرام پہ یہ دیکھا, اچھا رزلٹ آیا, بالکل صحیح بات آپ کریں. اکثر ہی ایسا ہوتا ہے, یہی ہو رہا ہے. اور پتہ ہے وہ PR میں آیا تب تو ہر کوئی ماشاءاللہ سے اس فیلڈ میں بھی ہے. میم PR میں آیا تھا تو ہم نے لگا لیا. آپ نے کیسے لگا لیا؟ آپ کو پتہ تھا یہ آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہے, نہیں ہے, چاہیے, نہیں چاہیے؟ پلیز یہ مت کریں.
اگر آپ کو اسکن کر رہے ہیں پروموشنس اپنے ہاتھ پہ پروڈکٹ کو دکھا دیں بجائے کہ منہ پہ اپنے ایکسپیریمنٹس کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور اس کا رزلٹ کوئی فوری تو آتا نہیں ہے, وہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب فیک ہی ہوتا ہے اور وہ فلٹرز ہوتے ہیں. ڈاکٹر لائبہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, آپ نے جس طرح بتایا کہ اسکن کیئر کی جو روٹین ہے اس میں سب سے بڑی غلطی ہے یہ کہ ہر ایج گروپ کے لوگ جو ہیں اب اسکن کے اس کے بے شک کانشیس ہیں لیکن استعمال کرنے لگے وہی چیزیں جو دوسرے استعمال کریں, تو تھوڑا خیال کرنا ہے. اور خیال اور کس نے کرنا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے, لیکن بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں کہ اور کس کو اپنا کس طریقے سے خیال کرنا ہے خواتین کے علاوہ. تو رہیے ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے ہیں واپس اور آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ڈاکٹر لائبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, اسکن کیئر روٹین کے بارے میں بتا رہی تھی کون سی ہم غلطیاں کرتے ہیں, وہ جو غلطیاں ہیں اس کی تصحیح کرنا ہمارا خود کا فرض ہے, تو وہ بتا چکی ہیں. اب ہم جانا چاہیں گے کیا لائبہ مجھے یہ بتائیں, ویسے تو میں دیکھ رہی ہوں, میں اس میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی, کہ میں نے دیکھا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بہت کانشیس ہو گئے ہیں آج کل, وہ بہت اپنے اسکن کا بھی خیال رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں وائٹننگ انجیکشن بھی لگوانا, تو ایجنگ کا بھی اینٹی ایجنگ کا بھی انجیکشن لگوانے کی. لیکن کیا مردوں کو بھی اتنی ہی اسکن کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جتنی ہم خواتین کو, یہ آپ سے جانیں گے. آپ کو پتہ ہے مانو مجھے خوشی ہوتی ہے جب آدمی آتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ یہ سب سے نگلیکٹڈ سیکٹر ہے ہماری پوری فیملی کا, کیونکہ وہ اپنا خیال وہ نہیں رکھ رہے ہوتے, ان کو ہوتا ہے جی ہم باہر سے جتنا مینیج کر سکیں گھر کا ہاؤس ہولڈ کو, ان کا دھیان اپنی طرف بہت بعد میں آتا ہے. لیکن اب کچھ جنریشن میں چینج آیا ہے اور اویئرنیس آئی ہے آدمیوں میں بھی کہ ناؤ دے آر ٹیکنگ کیئر آف دم سیلوز. اب آتے ہیں, آپ یہ سوچیں پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کوئی فیشیل آدمی لے لیتا تھا تو کہتے تھے ہاں فیشیل لے کے آیا, یو نو اٹ واز سچ بڑی بری چیز سمجھی جاتی تھی. اب ہمارے پاس آپ یہ سوچیں 30% 40% مین آر گیٹنگ ہائڈرا فیشیلز, مین آر گیٹنگ کلینزنگ ڈنز. اب میجورٹی زیادہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے خوشی اس بات کی کیونکہ ان کا بھی وہی اسکن آرگن ہے جو عورت کا ہے, اس کو بھی اتنی ہی صفائی کی ضرورت ہے, اتنی ہی خیال کی ضرورت ہے, بلکہ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کا سن ایکسپوجر ہم سے کئی زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹیو ٹو وومن. تو آئی تھنک ان کو بھی خیال کی ضرورت ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ وہ. اچھا, ان کے اگر اسکن روٹین کی ایسی بات کروں آپ سے, کیونکہ دیکھیں خواتین تو آپ نے بتایا, لیکن مرد جو دیکھ رہے ہیں مرد حضرات وہ کہیں گے یہ تو پوچھ دیں ہمیں کہ بھئی ہم اپنی جو اسکن کیئر کی روٹین ہے اس کو کیسے کریں برقرار رکھیں. کیونکہ ایکسپوجر زیادہ ہے مانو, تو سن ڈیمیج بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو سن ڈیمیج مینز مور ایجنگ, وہ زیادہ ایج کرتے ہیں. سن از اے مین فیکٹر جس سے ہم ایج کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ آدمیوں کی دونوں طرف ایک کامن پگمنٹیشن پیچ ہوتا ہے, اس طرف جو ہے نا فور ہیڈ پہ اور یہاں پہ, اور وہ بائی لیٹرل ہوتا ہے, دونوں طرف آتا ہے. ایک پگمنٹیشن آ جاتی ہے ان کی بیکاز آف سن, اور ان کی فور ہیڈ لائنز اور اسمائل لائنز ہم سے زیادہ ہوتی ہیں اگین بیکاز آف سن ڈیمیج. تو اگر دے آر ولنگ تو ہمارے پاس اینٹی ایجنگ میں بوٹاکس ہوتا ہے جو آپ وہ انجیکٹ کرا سکتے ہیں, اگین صحیح جگہ سے صحیح پروڈکٹ, اور وہ بہت عرصے نہیں چلتا, اس سے آپ کو پھر بار بار 4 مہینے چلتا ہے اور وہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور یہ میں پہلے بتا دوں آن ایئر ہی کہ یہ ایڈکشن ہے, آپ یہ کرائیں گے اور آپ یہ بار بار کرائیں گے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کرا کے چھوڑ دوں تو آپ نہیں چھوڑیں گے. یہ کبھی تک میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے ایک دفعہ بوٹاکس کرایا پھر نہ کرایا, دوبارہ نہ کرایا. یہ آپ کراتے کیونکہ آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں نا وہ کلیئرنیس دیکھنے کی کہ آئی لک فریش. اچھا رزلٹ ہے ان کا, یعنی کہ بوٹاکس کا انسٹنٹ ہے, مطلب ود ان 2-3 days وہ لائنز بالکل غائب ہو جاتی ہیں. تو وہ اچھا لگتا ہے انسان کو کہ وہ تھوڑی فریشر لک آ رہی ہے. تو ایک یہ آپ کے پاس سولوشن ہے آدمیوں کے پاس. دوسرا سولوشن ہے کہ اپنی اسکن کیئر میں ریٹینول کا استعمال لے کے آئیں. ریٹینول از این اینٹی ایجنگ کریم ایز ویل, اور وہ اسکن کا ٹیکسچر بھی بہتر کرتی ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل, میں آپ سے پوچھنے لگی تھی, کہتے ہیں کہ اتنا سن ڈائریکٹ نہ ہو اس کے لیے. سن سے آپ ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں, اور آپ کو سن بلاک کو پھر مینڈیٹری کرنا ہے لائک ریلیجن, اگر آپ نے ریٹینول یوز کرنا ہے. جی, بیکاز ویسے بھی سن بلاک مینڈیٹری ہے, لیکن اگر آپ نے ریٹینول یوز کر لیا اور سن بلاک نہیں لگایا تو اس کا ایڈورس ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا, کیا ڈاکٹر لائبہ وہ تھن کرتا ہے اسکن کو؟ وہ اسکن کو بہت سینسیٹیو کرتا ہے کیونکہ وہ اتنا ڈیپ لیئر پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اتنا وہ اسٹرانگ پوٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر آپ نہ لگاؤ تو وہ سن بلاک اس کی پروٹیکشن ہے, نہیں کریں گے آپ تو پھر وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اچھا, ایک بات کلیئر کروانا چاہ رہی ہوں کہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ انجیکشنز کے لیے تو آپ نے کہا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چاہے وائٹننگ انجیکشن ہو اینٹی ایجنگ ہو, اس کے لیے تو آپ کو پہلے جا کے ٹیسٹ کروانے ہیں. کیا یہ جو کریمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو اسکن ٹیسٹ ضروری ہے یا بلڈ ٹیسٹ ضروری ہے؟ اسکن ٹیسٹ نہیں مانوں, بٹ یو آلویز جب بھی آپ کوئی بھی چیز لیں, چاہے وہ میک اپ ہے چاہے کچھ بھی, اس کا پیچ ٹیسٹ ضروری ہے. آپ ہلکا سا اپنے
ہاتھ پہ. کتنی دیر میں وہ اثر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاف این آور آپ کو پتہ چل جاتا ہے, یا تھوڑا کان کے پیچھے والا ایریا یہاں پہ لگا لیں. اگر کوئی آپ کو ریشز نہیں آ رہے ہیں, اسکن برن نہیں ہو رہی, کیونکہ ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے لوگ ٹیبلیٹس کھا لیتے ہیں, ایون نارمل ٹیبلیٹس کھانے سے ڈرگ ریئیکشن ہوتا ہے باڈیز پہ, ہلکی کریم لگانے سے ریئیکشن ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے کریم سوٹ نہیں کر رہی, تو وہ تھوڑا آپ لگا کے ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ کریم لگانے سے دانہ یہاں نہیں آئے گا obviously. تو وہ آپ کو 1-2 دن کریم لگا کے ٹرائی اٹ, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے ریئیکشن شروع ہو گیا. اگر آپ کو پرج ہونا شروع ہو گیا, ایکنی ہونا شروع ہو گئی ہے, اسٹاپ کر دیں. اور یہ ایسی صورت میں جب آپ کی اسکن واقعی بہت سینسٹیو ہوتی ہے, یوزلی نہیں ہوتا اتنا ریئیکشن, بٹ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اگین اوور یوز آف پروڈکٹس یا غلط یوز آف پروڈکٹ سے ایکنی اسکن پہ, یا ڈاکٹر نے کسی اور کو دی اور پرسکرائب کی اور آپ لے رہے ہیں. لائبہ ایک اور چیز جلدی سے ہم کلیئر کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اینٹی ایجنگ اور وائٹننگ انجیکشن یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی بڑھتی عمر کو روک سکتے ہیں, کس حد تک؟ مانور عمر کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ جھوٹ ہوگا کہ میں کہوں کہ عمر کو ہم روک سکتے ہیں. ہم سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. آپ کو ایسی پیرنٹس دے دیتے ہیں ٹیمپریری کہ آپ تھوڑا ینگ فیل کرتے ہو, بٹ وہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو بار بار کرنا ہے. اور وہی کہ آپ جب آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں تو آپ کو یس, لیکن میں نہ روک سکوں گی نہ میں اس کو, آئی کین سلو اٹ ڈاؤن. آپ اپنا خیال رکھیں, شاید آپ کو ان انجیکشنس کی ضرورت ہی نہ پڑے. جس طرح ہم نے ریٹینول مینشن کیا, اگر آپ اپنی اسکن روٹین میں لے آتے ہو اور مائنر مائکرو نیڈلنگ ٹائپ کی ٹریٹمنٹس کراتے رہتے ہو آن اینڈ آف, تو شاید آپ کو ان ساری انجیکشنس کی ضرورت ہی نہ پڑے. جس طرح اب جو فیشلز آ گئے ہیں نئے, جتنے بھی ہائیڈرا فیشل وغیرہ, کتنے افیکٹو ہیں یہ؟ فیشیل سے اینٹی ایجنگ نہیں ہوتی, یہ مسکنسیپشن ہے کہ اس سے اسکن کلینز ہوتی ہے, صاف ہوتی ہے, اینٹی ایجنگ نہیں ہے وہ. اور ہائیڈرا فیشل کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کیا جا رہا ہے, نام ہی بتا دیتا ہے آپ کو. اینٹی ایجنگ کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹس چاہیے لائک مائکرو نیڈلنگ, لائک ہائفو, اس طرح کی چیزیں, بیکاز وہ اسکن کا سیل ٹرن اوور کنٹینیوشن میں رہتا ہے. یہ بھی ایک فیشل کی طرح ہوتا ہے یا اس کا ڈفرنٹ ہے؟ اوکے, ٹریٹمنٹ ہے. ڈاکٹر لائبہ, ابھی ہم بریک میں ذکر کر رہے تھے کہ اب ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. 2025 میں جو ہے نیا ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ لوگ تھوڑا نیچرل اس کی طرف آ رہے ہیں. اس طرح کھانے پینے پہ آ رہے ہیں نا, آرگینک چیزیں لینی, اس طرح. تو تھوڑا اب گائیڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں, کیا دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ خود بھی ہر جگہ ہو کے آئی ہیں اور سب سے مل کے آئی ہیں. جی مہنور, یہ ہے کہ پہلے جو 2022 سے 2024 کا ٹرینڈ تھا, دیٹ واز لاؤڈ, بگ لپس, لاؤڈر لپس, پلمپیئر لپس, ہائی چیک بونز, فاکس آئیز. ہر کوئی ایک ہی فیس لے کے ایک جیسا ہو گیا تھا. بالکل سب ایک جیسا. جو پرانی نزاکتیں یا پتلے ہونٹ والی چیزیں وہ سب چلی گئی تھیں. لیکن الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, 2025 سے یہ ٹرینڈ واپس آ رہا ہے. دے وانٹ منیمل اگین, پتلے, وہ واپس نیچرل لپس کی طرف آتے ہیں. اسکن ٹیکسچر بہتر ہو, گلو ہو, گلاس اسکن ہو, لیکن ضروری نہیں ہے پلمپی چیکس ہوں اور وہ فلڈ چیکس ہوں. یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. تو اب ٹرینڈنگ میں یہ آ رہا ہے, the natural the better. تو آپ دیکھیں, ڈرماٹولوجسٹ ہوتے ہوئے آپ بتا رہی ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے کم سے کم ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے, نیچرل کی طرف آ جائیں. نیچرل رہنے کے لیے وہ جو نائٹ کریم کی ایک روٹین ہے اور ڈے کریم, یہ ان کریموں کا الگ الگ رکھیں یا پھر بس جو بھی ہے استعمال کر لیں اور اچھے نظر آئیں گے, یا پانی زیادہ پئیں؟ مانو پانی زیادہ پئیں, لیکن اس سے اسکن ہائیڈریٹ اتنی حد تک مجھے لگتا ہے نہیں ہوتی ہے جب تک آپ اسکن کیئر روٹین نہیں کریں گے. موئسچرائزنگ اوپر سے کرنی ضروری ہے. میں کہتی ہوں اگر آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے تو 3-4 چیزیں صرف آپ کر لیں. سن بلاک, فیس واش آپ نے کرنا ہے, سن بلاک ہو گیا, سن بلاک, موئسچرائزر, یہ 2 چیزیں, یہ 3 چیزیں بس یہ رکھ لیں اپنی زندگی میں, یہ بھی بہت کام کر لیں گی. اگر آپ تھوڑا اپنے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں, سب بہت پیار کرتے ہیں, اپنا شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, سب سے خوبصورت ہم ہی نظر آتے ہیں. بٹ کچھ ہیں جو کہتے ہیں خیر اٹس اوکے, ٹائم نہیں ہے. عورتیں اسپیشلی ورکنگ بھی ہیں ماشاء اللہ سے آج کل, گھر بھی دیکھ رہی ہیں, ٹائم نہیں ہے. پلیز اپنا میک اپ ضرور اتاریں, وہ بہت ضروری ہے. بیکاز جو میک اپ اسکن پہ لیئر کرتا رہتا ہے نا, وہ بہت ڈیمیج کر دیتا ہے. میک اپ ضرور اپنا اچھے سے اتاریں. اگین اے گڈ فیس واش, موئسچرائزر, نیاسینامائڈ اگر پورز ہیں آپ کے, ان ایون اسکن ٹون ہے, کچھ آپ آج کل پروڈکٹس وہ آ رہے ہیں جس میں نیاسینامائڈ اور گلوٹاتھیون بھی ہے, وہ لگا لیں, وہ یوز کر لیں. اور ریٹینول, لیکن ریٹینول کا طریقہ لائک آئی مینشن اس وقت میں کری تھی, ویک میں اگر اسٹارٹ کریں 0.5 سے اسٹارٹ کریں یا 0.25 سے, ٹھیک ہے, پرسنٹیج ہے اس کی. ویک میں 1 دفعہ, پھر سیکنڈ ویک میں 2 دفعہ, پھر تھرڈ ویک میں 3 دفعہ, پھر چوتھے ویک میں 4 دفعہ. آپ نے بتایا کہ اس کے پوائنٹس ہیں, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ نے ایک بار پہلے ہی بتایا تھا کہ جب اس کو یوز کریں تو دوسری اگر کوئی آپ روٹین میں کریمز یوز کریں اس کے ساتھ ملا کے بھی کر سکتے ہیں. جی جی جی, اسی طرح. تو 0.25 سے اسٹارٹ کرنا ہے, پھر اگر اسکن یوز ٹو ہو جائے تو 0.5. میسج کیا دے رہی ہے جو ہم ابھی وائٹننگ انجیکشن اور اینٹی ایجنگ کے اوپر بات کر رہے تھے؟ اس آپ بہت پیارے ہیں, جو بھی ہیں بہت پیارے ہیں, اور بہت اللہ نے سوچ سمجھ کے ہی آپ کو بنایا ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پلیز بی کیئرفل, جس کے پاس جائیں جو انجیکٹ کریں,
اپنے وائٹلس کو چیک کریں, اپنے آپ کو پہلے باڈی ود ان سے چیک کریں کہ آپ کی باڈی لے سکتی ہے اس کو یا نہیں لے سکتی, تو لیں. خوبصورت آپ ویسے ہی گورے کمپلیکس میں مت جائیں. بالکل, بہت شکریہ لائبہ, آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور بہت اچھی آپ نے بات کی, اور سب سے اچھا میسیج یہی ہے کہ آپ بہت پیارے ہیں, تو اپنے آپ سے پیار بھی کیجیے, اور پیار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پازیٹیو رہیے, اور پازیٹیو رہیں گے تو آپ کی سوچ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فزیکل اپیرنس ہے وہ بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی. اسی بات کے ساتھ ماہنور علی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.